अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आसान कुरान की एक और नशिस्त के साथ हाजिर हुए हैं। हम सूरह अल-बकरा का मुताला कर रहे थे और उसी को जारी रखते हुए आज हम जो आयात मुताला करेंगे, आयत नंबर 26 से 30 का। तरीक़ेकार हमारा वही है, पहले लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करेंगे, फिर जो मुश्किल है, मुश्किल अल्फाज कह लें या अल्फाज की पहचान कह लें, उसको हम समझेंगे किस तरह हम इस चीज़ को समझें और ये हमारे लिए आसान हो जाए। फिर उर्दू से करीब तर्जुमा करेंगे। तो आइए चलते हैं लफ्ज़ तर्जुमे की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह। इन्ना वैसे आमतौर पर अरबी में जब किसी लफ्ज़ में जुमले में ज़ोर पैदा करना होता है तो इस तरह के अल्फाज, मतलब इन्ना आ गया या ताकीदी जैसे लाम आता है, ला का इस्तेमाल होता है, तो इस तरह के ज़ोर पैदा करने के लिए कहे जाते हैं। किसी भी ज़बान में होते हैं, ये लहजा होता है असल में, कि हम जब बात कर रहे हैं उसमें ज़ोर कैसे पैदा करें, कुछ अंदाज से बताते हैं अपने। तो ज़ाहिर है जब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ अल्फाज का इस्तेमाल होता है। तो इसका कोई तर्जुमा इस तरह नहीं है कि हम इन्ना का तर्जुमा किसी लफ्ज़ से कर दें, ये ज़ोर है। हाँ, उर्दू में जब हम लिखना चाहें तो बेशक, लाजिम, ज़रूर, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला नहीं, यस्ताही वो शर्माता है, या के माने वो होते हैं, चूंकि अल्लाह खुद ऐसे मौजूद है तो ये वो अल्लाह की तरफ है कि अल्लाह शर्माता है, कि अल्लाह नहीं शर्माता। तो ये वो का तर्जुमा यहाँ ज़रूरी नहीं, शर्माता। अन यज़रिबा, अन के, या वो होता है ज़र्ब, ज़र्ब के माने होते हैं मारना, लेकिन ये मिसाल के साथ आता है तो इसको बयान करना भी कहते हैं। अन यज़रिबा, ये कि वो बयान करे, मसला मिसाल, मा कोई सी या जो, बऊज़ता। अच्छा, बऊज़ा ये लफ्ज़ बाज से ही निकला है, चूंकि बाज होता है किसी चीज़ का एक हिस्सा। अच्छा, मच्छरों की बारीकी की वजह से ये बाज, इसको बऊज़ा कहा जाता है, तो यहाँ से ये लफ्ज़ निकला है। मेरा मच्छर को बऊज़ा कहते हैं, बऊज़त, बऊज़ा मच्छर की हो। फामा, फा फिर, मा जो, फौक़हा, फौक़ कहते हैं ऊपर या बढ़कर, हाँ उससे, फौक़हा बढ़कर हो उससे, यानी कि हकीर तर हो उससे, उससे मतलब मच्छर की बारीकी, उससे मजीद कोई बारीक चीज़, हल्की चीज़, यूं कह लें। फौक़हा उससे बढ़कर हो। फ़अम्मा, फ़ा पस, अम्मा रहे वो लोग जो, इसका तर्जुमा वैसे ये रहे वो जो, या मुख्तसर हम कर देते हैं क्योंकि अल्लज़ीना मौजूद है, रहे। फ़अम्मा रहे अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनु वो सब ईमान लाए। वावल जमा की अलामत है, सबसे तर्जुमा किया गया है। फ़यालमूना, इसको हम ब्रेक करते हैं, फ़ा माने पस, या माने वो, वाव नून जमा की अलामत, सबसे तर्जुमा किया गया है। इल्म हम जानते हैं, जानने को कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बार बार दोहराता हूँ अपनी क्लासेस में, देखा होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ों में तेज़ी से जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, नहीं सुना, तो पिछली क्लासेस से इंशाल्लाह आएंगे तो आप मालूम हो जाएगा कि इसके क्या तफसीलात हैं। और ऐसे ही जो चीज़ ज़ाहिर है आप पढ़ चुके हैं उसको हम दोबारा दोहराएंगे नहीं। तो यालमूना में जब या आ जाए, ता आ जाए, अलिफ आ जाए, इस तरह किसी भी फेल के शुरू में या ता अलिफ नून आ जाए तो क्या होता है, उसका तर्जुमा हाल या मुस्तकबिल में होता है। फिर या का माना होता है वो, ता का माना होता है तू, आ का माना होता है मैं, ना का माना होता है हम। फयालमूना बस वो सब जानते हैं। देखिए हाल में तर्जुमा हो गया। अन्नहु, अन्नहुल हक, अन्ना, अच्छा बेशक होता है इन्ना, अन्ना भी बेशक होता है, लेकिन ये जुमले के दरमियान में आता है। अच्छा, इसकी एक और वजाहत भी देते हैं कि अन्ना जब आ जाए तो इसका के बेशक, अन और इन्ना का मजमुआ है, ये भी ठीक है। के बेशक, अच्छा जुमले के बीच में जब बेशक आता है तो के का मफहूम पैदा ही हो जाता है, के हमें लिखना पड़ता है। तो अन्नहु के बेशक, वो उसके या वो, अल हक
اچھا یہاں پر ہو کے بعد ال آ گیا، مطلب ضمیر پہلے آ گئی، تو اس کا مطلب یہ یہاں پہ زور پیدا ہو گیا. انہ الحق، بے شک کہ بے شک وہی حق ہے، ہی کا مفہوم پیدا ہو گیا. من ربہم، من سے رب، رب ہم ان کے، من ربہم ان کے رب سے. وَأَمَّا اور رہے وہ جو، یا رہے الذین وہ لوگ، جنہوں نے یا جن، اچھا جنہوں نے، وہ جو اصل میں ترجمہ ہے، جمع میں ہوگا تو وہ لوگ جنہوں نے، وہ جنہوں نے، وہ سب جنہوں نے، یہ ترجمہ ہوگا. چونکہ کفرو میں بھی واو الف آ رہا ہے تو یہاں پہ جملے کو ملا کے اگر ہم پڑھیں گے، کفرو کفر کیا سب نے، واو الف جمع کے لیے. الذین کفروا وہ جن سب نے کفر کیا، تو یوں مکمل ہو جاتا ہے. فَيَقُولُونَ فا پس، یا وہ، واو نون جمع کے لیے سب سے ترجمہ، قول قول بات کرنا کہنا. فَيَقُولُونَ وہ سب کہتے ہیں، ماذا، ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا، ذا اضافت کے لیے لگایا جاتا ہے، بات کو ثابت کے لیے، ثبت کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے کہ ماذا، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، ماذا کیا ہے. ارادہ، رود یا راد کے معنی ہوتے ہیں ارادہ، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ارادہ. یہ حمزہ اضافی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہونے سے کرنے کا مفہوم پیدا کر دیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ارادہ ارادہ کیا، اللہ اللہ نے، بہذا اس سے، اچھا بی کے معنی سے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے جو ٹھیک ہے. ہاذا یہ کے معنوں میں آتا ہے، جملے کی مناسبت سے یہاں اس ترجمہ کیا گیا. اچھا اگر ہم نارملی ترجمہ کریں کیا ارادہ کیا، یہ مثال، تو یہ بات واضح نہیں ہو رہی اردو میں، اس لیے اس سے بہتر ترجمہ ہوتا ہے کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے، مثلا مثال. یذل یا کہ وہ، ذلو گمراہ، گمراہی کو کہتے ہیں، وہ ذلو گمراہ کرتا ہے، یا آ گیا تو کرتا ہے میں ترجمہ ہو گیا. بھی ہی اس سے، بھی معنی سے، ہی اس، کثیرہ اکثر کو، و اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، دیکھیں حاضر میں ترجمہ ہوا، بھی ہی اس سے، کثیرہ اکثر کو، وما اور نہیں، یذل وہ گمراہ رکھتا ہے یا کرتا ہے، بھی ہی اس سے، الا مگر، الفاسقین فسق کہتے ہیں نافرمانی کو بھی، ویسے فسق کہتے ہیں قانون کو توڑنے والے کو، تو یہ نافرمانی ہوتی ہے. فاسقین ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فاسق، نافرمان. یانون بھی جمع کی علامت ہے. اب دیکھیں اردو میں بھی ہم واونون یانون کا اضافہ کر کے جمع بناتے ہیں، ایسے ہی یہاں پر ہوا ہے. اردو میں یہاں بہتر یہ نافرمانوں کو، الفاسقین نافرمانوں کو. وما یضل به الا الفاسقین اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو. الذین وہ لوگ جو، ینقضون وہ سب توڑتے ہیں. اچھا یہاں تک ہم بات کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، اس مثال سے جو ظاہر حق کو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال کیوں دی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں بہت سو کو ہدایت ملتی ہے اس سے، بہت سو کو گمراہی ملتی ہے. تو گمراہ وہ ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے، جو اللہ کے قانون کو نہیں سمجھتا، توڑتا ہے. اچھا مزید اس کی وضاحت اب آ رہی ہے. الذین جب اس طرح آ جائے تو اس کی وضاحت ہے یہ کون ہے، ایک مثال بتائی جا رہی ہے کہ ان کی ایک نشانی یہ ہے. الذین وہ لوگ جو، ینقضون یا وہ واونون جمع کے لیے سب، نقض کہتے ہیں توڑنے کو، بکھیرنے کو، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. ینقضون وہ سب توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. عہد بھی اردو میں کہتے ہیں عہد، تھوڑے سے پروننسیشن کے فرق کے ساتھ. من سے، اچھا یہاں پہ من کی ترجمے کی ضرورت اس لیے نہیں، بعد کے ساتھ آتا ہے، اکثر من بعد کے ساتھ آتا ہے تو کے بعد ترجمہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب بعد، من بعدی کے بعد، اس طرح ترجمہ ہوتا ہے. من بعدی میثاقہ، میثاق کہتے ہیں کسی چیز کو وثوق کے ساتھ ہونا، مضبوط ہونا. اردو میں کہتے ہیں نا اثر و وثوق، وثوق یہ وہی لفظ ہے، وثوق کے ساتھ کسی کام کو ہونا، ان کے مضبوطی. اور یہ لفظ عہد کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وعدے کے لیے، میثاق یا معاہدے کے لیے. میثاقہ، من بعد میثاقہ اس کی مضبوطی کے بعد، اب عہد آ چکا ہے، اس عہد کی مضبوطی کے بعد. و اور یقطعون یا کے معنی وہ، واونون سب کے لیے جمع ترجمہ. قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، اردو میں استعمال کرتے ہیں. یقطعون وہ سب کاٹتے ہیں، ما جس کا، امرا حکم دیا، اللہ نے، اللہ نے، بھی
اس کے ساتھ ہی کے معنی اس ہوتے ہیں، بی کے معنی ساتھ، جملے کی آسانی کے لیے اس کے ساتھ ان یوصلا، ان کے معنی کہ یوصل ہم کہتے ہیں نا موصول، وصول، ایصال، یہ سب اسی لفظ سے ہیں. وصل جوڑنا، یوصلا وہ جوڑا جائے. اچھا ترجمہ یہ تھا یوصلا کا وہ جوڑتا ہے، جوڑے گا. لیکن ان آ جائے تو اس کا ترجمے میں تبدیلی آتی ہے کہ شرطیہ اسلوب آ جاتا ہے، جوڑا جائے، کہ وہ جوڑا جائے. وا اور یفسدون، یا کے معنی وہ، واو نون جمع کے لیے سب، درمیان میں فساد، ہم جانتے ہیں فساد کو کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یفسدون کا سمپل ترجمہ پھیلاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، وہ سب فساد کرتے ہیں. فی الارض، فی معنی میں، الارض زمین، فی الارض زمین میں. اولئک وہی لوگ. اچھا یہ آگے مزید سمجھیں گے. اولئک کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، وہ لوگ. لیکن وہی لوگ اس کی وجہ ہے کہ ہم آگے دوبارہ آ گیا، زور پیدا ہو گیا. وہی لوگ ہم الخاسرون، خسارہ، نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں. قانون جمع کے لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اس طرح ضمیر آ جائے پہلے اور جملہ اس طرح اگر ال بھی آ جائے تو اس میں زور پیدا ہو گیا. تو اولئک بھی آ گیا، مزید ہم کی ضرورت نہیں تھی، ہم بھی آ گیا تو اس کا مطلب ہے ہی کا مفہوم پیدا، وہی لوگ ہی سب نقصان اٹھانے والے ہیں. اب آگے آ رہا ہے کیفا، کیسے. تکفرون، تاکہ مانے تم، واو نون جمع کے لیے سب، کفر انکار کرنا. لیکن وہی مستقل ترجمے میں حاضر کے صیغوں میں آ رہا ہے، یا مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. تکفرون تم سب انکار کرتے ہو. وجہ کیا؟ یا تالف نون کی وجہ سے، یا تان کی وجہ سے. باللہ اللہ کا. وکنتم، وا، اچھا وا کے میں نے بتایا تھا کہ بہت سے ترجمے ہو سکتے ہیں، حالانکہ، چونکہ، چنانچہ، یعنی، البتہ. تو یہاں پر حالانکہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے. وا حالانکہ، کنتم تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم، فا پھر پس، احیا زندہ کیا، الف کا اضافہ ہے، احیاکم زندہ کیا تمہیں. تم مردہ تھے پس اس نے زندہ کیا تمہیں. ثم پھر، یمیتکم، یا کے معنی وہ، کم تمہیں، میت اب کہتے ہیں نا موت، یہ وہی لفظ ہے. یمیتکم. اچھا حیا اور موت اس کا تھوڑا سا میں لفظی یا جسے کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے یا روٹ ورڈ کے اعتبار سے بتا دوں. حیا اور اس چیز کو کہتے ہیں جس میں حرکت ہو، ہلتی ہو اور وہ تیزی ہو. اچھا حیتن کہتے ہیں سانپ کو، کیونکہ وہ تیزی سے حرکت کرتی ہے. اچھا اسی طرح آپ نے اذان میں سنا ہوگا حی علی الفلاح، حی علی الصلاح. تو یہ حیا کا مطلب ہے تیزی سے آؤ. ایک ہوتا ہے نا تعال، تعال کا مطلب ہوتا ہے آؤ، لیکن جب میں حیا کہوں گا اس کا مطلب ہے جلدی آؤ، تیزی سے آؤ. تو یہ حرکت کی وجہ سے تیزی سے، جو چیز حرکت رکھتی ہے، سکڑتی ہے، بڑھتی ہے، ہلتی جلتی ہے مطلب خود سے، تو اس کو حیات کہتے ہیں، حیا کہتے ہیں. سکڑنے کے پہلو سے ہی اس لفظ کا مفہوم بنتا ہے حیات، حیا، شرم، کہ سکڑنا اس میں اصل میں مفہوم میں پایا جاتا ہے. اچھا کسی بچے کو آپ کوئی بات کہہ دیں یا کسی خاتون کو ایسی کوئی بات جو شرم والی بات ہو تو فوراً وہ سمٹ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، سکڑ جاتی ہے یا اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے. تو یہ بچے سمیٹ لیتے ہیں. تو حیا اسی چیز کو کہتے ہیں کہ بندے کو شرم آ جائے کسی بات پر. اور موت کہتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں مات. شطرنج اگر آپ لوگوں نے کھیلا ہوگا، شے اور مات، آپ کی موومنٹ بند، اس کو کہتے ہیں مات، ہلنا بند. حیا ہلنا جلنا، مات موومنٹ بند. یہ اس طرح اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا. یہاں پہ دے گا کا ترجمہ آگے کیونکہ موت ابھی ہونا ہے. ثم یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا. ثم پھر یحییکم وہ تمہیں پھر سے زندہ کرے گا، یعنی کہ وہ زندہ کرے گا تمہیں. ثم پھر الیہ اسی کی طرف، الہ کے معنی طرف، ہی اسی کی، الیہ اسی کی طرف، ترجعون. اچھا ویسے ترجعون ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ تم لوٹائے، وہ لوٹائے گا، تم لوٹاؤ گے. لیکن ترجعون پیش آ جائے اور درمیانی حرف کی حرکت تبدیل ہو جائے، نیچے سے اوپر چلی جائے یا اوپر سے نیچے آ جائے تو اس کا مفہوم بدل کر یہ ہو جاتا ہے جاؤ گے، تم لوٹائے جاؤ گے. وہ ویسے ترجمہ کیا ہوتا؟ تم لوٹاؤ گے. یہاں ترجمہ ہو گیا لوٹائے جاؤ گے. عام الفاظ میں کہوں پیسو وائس، ایکٹیو وائس، پیسو وائس، مجہول کہتے ہیں اس کو. تو ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. ہوا
وہ الذی جس نے، یہ واحد کے طور پر ہے تو وہ جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، اچھا ما کی جب بات آتی ہے تو جو کچھ لگانا زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے. ما اس چیز کے لیے آتا ہے جو معلوم نہ ہو، الذی آتا ہے معلوم کے لیے، ما جس کے بارے میں معلوم نہ ہو. ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے. اب زمین میں معلوم تو ہے میں کیا کچھ ہے لیکن بہت کچھ نہیں معلوم، تو ما کا لفظ یہاں پہ بہتر ہے. ما جو کچھ زمین فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً جمع کرنا اکٹھا سب کچھ سب، ثم پھر استوا، اردو میں ہم کہتے ہیں مساوی لفظ، یہ اسی لفظ سے استوا برابر کیا یا قصد کیا، اس طرح کا ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. استوا قصد کیا، ایگزیکٹلی اس لفظ کا ترجمہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر بھی قصد کیا، ان کے ارادہ کیا، پھر برابر کیا، الی طرف، السماء آسمان کی. اب اس کو ملا کے پڑھیں، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، آسمان کی طرف برابر، مطلب میں پھر سے کہوں گا کہ کچھ الفاظ ایسے کہ ان کا ایگزیکٹلی ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، تو قصد کیا، ارادہ کیا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس طرف کہہ سکتے ہیں. ثم استوى الی السماء، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن، تو سوا یہ وہی لفظ ہے یہاں پر آیا ٹھیک، یعنی کہ برابر کر دیا. ہن مؤنث کی جو ضمیر ہے جمع کی یہ ہے، تو ہم کی جگہ ہن آ گیا کیونکہ السماء آسمان جو ہے مؤنث ہے. فسواہن، تو ان کو ٹھیک بنا دیا. سبع سماوات، سبع سات، سماوات آسمان. اچھا آتن یا آتن یہ بھی جمع مؤنث کی علامت ہے. وہ ہوا اور وہ، بکلی بی کو کل ہر، شیئن چیز، بکل شیئن ہر چیز کو، وہ ہوا بکل وہ، اور وہ ہر چیز کو، علیم خوب جانتا ہے. مبالغے کا صیغہ اس لیے خوب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، زورا پیدا کرنا. وَإِذْ، اور جب، اچھا اذ اور اذا کا فرق میں نے بتایا تھا، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. اذ آتا ہے، اذا آتا ہے نارمل کسی بات کو ایک شرطی اسلوب کے طور پر، جیسے نا کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب بھی میرے بندے پکارے مجھے، نارمل سی بات ہے، پکارے مستقبل کی بات ایک طرح سے ہوئی ہے. اذ آتا ہے تو کیا فرق آتا ہے، یہ ماضی کے کسی واقعے کی بات ہو رہی ہو. اکثر دیکھا ہوگا تراجم میں یاد کرو جب، اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بات ہوئی تھی اس کی طرف جب کہا جا رہا ہے، تو یہاں ترجمہ ایسے ہوگا. وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب، قَالَ کہا، رب کا، رب نے تمہارے یا رب نے تیرے، للملائکتی، لی سے، اچھا یہ قالا آ جائے کسی جملے میں اور لی آ جائے تو اس کا سے ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. للملائکتی فرشتوں سے، انی، اچھا یہ انی ہوئی، انا اور یا مل کے انی ہو گیا ہے، یا میں ترجمے ہوتا ہے میں، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، جاعل ہم نے پڑھا تھا یہ وہی ہے، جاعل فاعل ہو گیا، بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں خلیفہ. قالو ان سب نے کہا، اتجعلو، آ کے معنی کیا، تا معنی تو، جعلا بنائے گا، اتجعلو فیہا اس میں، من یفسدو، من جو فساد مچائے گا، یفسدو فساد مچائے گا، فیہا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور وہ بہائے گا خون. اچھا سفاک قاتل ہم کہتے ہیں نا اردو میں، یہ وہی لفظ ہے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وہ بہائے گا، الدِّمَاء خون کو کہتے ہیں خون. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور نحن ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں. اچھا نسبح ہے، نحنو کی ضرورت وہی ضمیر والی بات کہ ضمیر کا استعمال کر کے جملے میں زور پیدا کیے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو موجود ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، ہم تسبیح کر تو رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، اس لہجے میں بات ہو رہی ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ تیری تعریف کے ساتھ، بی کے معنی ساتھ، کا معنی تیری، حمد شکر و تعریف، بِحَمْدِکَ تیری شکر و تعریف کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ اور نقدسو نون آ گیا ہم، یہ وہی الف تا یا تا الف نون، نون کے معنی ہم،
وَنُقَدِّسُ ہم پاکی بیان کرتے ہیں یا تقدیس کرتے ہیں، لَکَ تیرے لیے یا تیری، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. قَالَ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں. اچھا عالم یہاں پر میں کے طور پر آیا ہے الف، ویسے ایک اور اسی شکل میں آتا ہے عالم. اس کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ تفضیل کا صیغہ کہلاتا ہے، کسی چیز کو فضیلت بڑھ کر بیان کرنا. ہم کہتے ہیں نا کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری. سپرلیٹیو میں جب جاتا ہے تب بھی ایسا ہی لکھا ہوتا ہے. تو عالم خوب جاننا بھی ہوتا ہے، عالم میں جانتا ہوں، دونوں ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ جملے کی مناسبت سے ہم سمجھتے ہیں. ما لا، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم سب جانتے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو لفظ و لفظ ترجمہ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. بہت ساری چیزوں میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ ہم بہت ساری چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں. ریپیٹیشن جہاں ضرورت ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں. الحمدللہ کافی حد تک ہم کور کر چکے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اپنے الفاظ کی پہچان کی طرف. اچھا عام طور پر ہم جب گفتگو کرتے ہیں، جب زبان کوئی بولتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ زبان کیسے بولی جاتی ہے، لیکن جب زبان کو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ آتا ہے تو اس کی تقسیم کی جاتی ہے کہ بھئی جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ، اسپیچ کے پارٹس کیا ہیں. تو پڑھنے پڑھانے کے لیے ہر زبان کو ایک تقسیم سے گزرنا پڑتا ہے. انگلش میں 8 ہے، عربی، اردو اور فارسی میں یہ 3 ہے: اسم، فعل اور حرف. اسم کی ایک تعریف ہم جانتے ہیں، نام، شخص کا، چیز کا، جگہ کا، کوئی صفت یا کسی کام کے نام کو بھی عربی میں اسم کہتے ہیں. جیسے کہ میں کہوں کہ مارنا، اردو میں تو فعل ہے لیکن عربی میں مارنا ضربہ، یہ جیسے ضربن، یہ جو ہے کیا ہے، کام کا نام ہے، مارنے کا مطلب کام کا نام ہے، تو یہ اسم ہو گیا. فعل کی بھی ایک ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، وہ فعل ہے. لیکن عربی میں فرق یہ ہے کہ اس کے ساتھ زمانہ بھی پایا جائے. جیسے میں مارنے کو ہی کہوں مارنا، اسم اس لیے کہ اس میں زمانہ نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا مارا، ماضی کی بات ہو رہی ہے، مارے گا مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کوئی زمانہ پایا جائے تب وہ فعل کہلائے گا. حرف، اچھا حرف معنی رکھتا ہے لیکن اپنے معنی واضح نہیں کرتا جب تک کہ وہ کسی لفظ کے ساتھ نہ آ جائے. میں کہوں گا میں، خالی میں، معنی تو ہے میں لیکن کیا میں کہوں کمرے میں، بات واضح ہو جائے گی. تو یہ فرق ہے حرف کا. بہرحال اچھا یہ اسم اور حرف تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسم کی ڈیفینیشن انشاءاللہ پھر مزید آئے گی. فعل کو آج ہم سمجھ لیتے ہیں، بہت آسان ہے، آسان طریقہ ہے. عربی میں جب بھی کوئی لفظ بنایا جاتا ہے تو اسٹینڈرڈ کے لیے فا عین لام کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ مادہ ہے، اس سے بنی ہوئی یہ گردان ہے. گردان بھی آسان کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلا صیغہ اہم ہوتا ہے، اس کے بعد ساری تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. وہ تبدیلیاں کیا ہیں اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اچھا فاعل آ جائے تو یہ پورا جملہ ہے، اس ایک مذکر نے کیا. اچھا دو کے لیے کہنا ہو تو فعل، ان دو مذکر نے کیا. اب مذکر انڈرسٹوڈ ہے کہ مذکر کے لیے بات ہو رہی. فعلو کہا جائے تو ان سب نے کیا. اچھا مؤنث کے لیے کیا ہوگا، فعلت ہو جائے گا، اسے مؤنث نے کیا. فعلتا ان دونوں نے کیا. فعلنا ان سب نے، ان کے مؤنث نے کیا. اچھا یہ کیا ہوتے ہیں، غائب، جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ وہ بات کر رہے ہیں نہ وہ بات جن سے بات ہو رہی ہے، یہ غائب ہے. پھر آتے مخاطب. مخاطب کون ہے، جن سے بات ہو رہی ہے. مذکر ہوگا تو کیا ہوگا، حاضر ہے، اپنا موجود ہے. فعلتا تو نے کیا. فعلتما تم دو نے کیا. فعلتم تم سب نے کیا. فعلتی مؤنث کے لیے تو نے کیا. فعلتما تم دو نے کیا. فعلتن تم سب نے کیا. اچھا مخاطب اب بات کرنے والا. فعلتو میں نے کیا. فعلنا ہم دو نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اگر سورہ فاتحہ اگر آپ کو یاد ہو، انعمتا تو نے کیا، اگر ترجمہ تو لگا دے تو انعمتو میں نے کیا، فرق آ گیا. تو یہ انعمتا سے یاد کر لیں. فعلتا تو نے کیا، فعلتو میں نے کیا. اچھا اس کے بعد مطلب یہ تو ہے صیغے کہلاتے ماضی کے. ماضی جب بھی کوئی زمانہ ہے، مطلب کسی فعل کو یا تو ماضی میں ہوگا یا حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا. عربی میں بھی ایسی ہے، لیکن عربی میں
ماضی کے لیے صیغے الگ ہے، حال اور مستقبل کے لیے صیغے ایک ہی ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا یا تا الف نون، آج ہم سمجھیں گے وہ یا تا الف نون کیا ہے. یہ یا ہے، یہ تا ہے، یہ الف ہے، یہ نون ہے. انہی 4 حروف کا اضافہ آپ دیکھیں گے اصل حروف کے علاوہ آپ کو ابتدا میں نظر آ رہا ہوگا. ان صیغوں کو کہتے ہیں مضارع، حال اور مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یتان کی جو نشانی ہم بتا رہے تو آج ہم اس کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں. فاعل لام مادے سے ہی لے لیتے ہیں اگر. اچھا یہاں پہ ترجمہ کیا کیا؟ اس نے کیا. ٹھیک ہے، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ حال اور مستقبل میں. یفعلو وہ کرتا ہے، کرے گا، مذکر کی بات ہوگی. 2 کے لیے کہیں گے تو یفعلان وہ 2 کرتے ہیں، کریں گے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں، کریں گے. اسی طرح مؤنث کے لیے ہوگا تفعلو، تفعلان یفعلنا. کیا ہوگا؟ تو اس نے کیا، وہ کرتی ہے، وہ 2 کرتے ہیں، کرتی ہیں، وہ سب کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مذکر کے لیے جو مخاطب ہوگا اس کے لیے بھی یہی صیغہ ہے. یہ جملے سے ہم پہچانیں گے کہ بات مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے. اگر مذکر ہے تو حاضر کی بات ہے، مخاطب کی بات ہے. اگر مؤنث ہے تو غائب کی بات ہے. تفعلو اب حاضر ہو گیا، تم سب کرتے ہو. یا کرتے ہو، کرو گے، دونوں. تفعلان تم 2 کرتے ہو، کرو گے. تفعلون تم سب کرتے ہو، کرو گے. تفعلینا مؤنث کے لیے یہ آتا ہے کہ تفعلینا تم کرتی ہو، کرو گی. تفعلان تم 2 کرتی ہو، کرو گی. ایک ہی صیغے تقریباً. تفعلنا تم سب کرتی ہو، کرو گی. اچھا مخاطب جو کہہ رہا ہے، بات کر رہا ہے، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم 2 کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اچھا یہ ایسے ہی ملیں گے آپ کو، یہ سٹینڈرڈ ہے. چلے ہم حروف بدل لیتے ہیں. فاتحہ، اب یہ کیا ہوگا؟ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولا، کھولنا. صحیح ہے. تو فتح کا اگر ہم اس کو ترجمہ کر دیں جلدی سے، فتح اس نے کھولا، فتح ان دونوں نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا اس مؤنث نے کھولا، فتحتا فتحتا ان 2 مؤنث نے کھولا، فتحنا ان سب مؤنث نے کھولا، فتحتا تو نے کھولا، فتحتما تم دونوں نے کھولا، فتحتم تم سب نے کھولا، فتحتی تم مؤنث نے کھولا، فتحتما تم 2 مؤنث نے کھولا، فتحتن تم سب مؤنث نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحنا ہم دونوں نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. اسی طرح اگر اس کو ہم مضارع میں دیکھیں حال اور مستقبل میں تو یفتحو وہ کھولتا ہے، کھولے گا. یفتحان وہ 2 کھولتے ہیں، کھولیں گے. یفتحون وہ سب کھولتے کھولیں گے. تفتحو تفتحان یفتحن اسی طرح مؤنث کے لیے. اسی طرح تفتحو حاضر کے لیے ہوگا تم کھولتے ہو، تم 2 کھولتے ہو، تم سب کھولتے ہو. اسی طرح تفتحین تفتحان تفتحنا مؤنث کے لیے ہے. اسی طرح یہ مؤنث و مذکر کے لیے. افتحو میں کھولتا ہوں یا میں کھولوں گا. نفتحو ہم 2 کھولتے ہیں، ہم کھولیں گے. نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، کھولیں گے. اسی طرح مادہ بدلیں، یہی ترجمے ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہر حرف، ہر مادہ اس شیپ سے نہیں گزرے گا. عربی میں بہت سارے شیپس ہیں، وزن ہے، سارے الفاظ اس سے نہیں گزرتے، اکثر گزرتے ہیں. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ڈکشنری جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے آگے روٹ ورڈ لکھا ہوگا، روٹ ورڈ کے آگے ایک بریکٹ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا، جیسے کہ نون لکھا ہوگا تو پتہ چلے گا یہ نصر باب سے. اب یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم جب گرامر سیکھتے ہیں تو یہ سمجھیں گے. نصرہ ہے، فتح ہے، حسبہ ہے، کون سا باب ہے، اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے. اب اس سے کون سے الفاظ گزرتے ہیں یہ، لیکن موسٹلی یہ جو وزن ہے اس سے گزرتے ہیں. آپ اس میں حروف لگائیں، ویسے ہی ترجمہ کریں. تھوڑی سی حرکت کی تبدیلی ہوگی لیکن یہ پیٹرن آپ کو سمجھا دے گا کہ اس شکل میں لفظ آئے تو ہم کیا ترجمہ کریں، اس شکل میں لفظ آئے تو کیا ترجمہ کریں. سمجھا کیا تھا پچھلی بار؟ مادہ کیا ہے، وزن کیا ہے. اب ہمیں مادے کی بھی پہچان ہے، فتح فاتح مادہ ہے اور یہ وزن ہے. اس شکل سے گزرنا ہے، یہ وزن ہے. الحمدللہ یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے چلے جائیں گے. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجیے گا، وقت کم ہے. اردو ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے. ما بعودۃ فما فوقہا، کسی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر تر.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بس جو رہے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو انکار کرنے والے رہے وہ لوگ جو انکار کرنے والے، فَيَقُولُونَ، وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کا ارادہ کیا ہے اس مثال سے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بے شک اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا فاسقوں کو. وہی بات جو میں نے پہلے دہرائی کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، ایمان والے سمجھ جاتے ہیں، جان جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے، کفر کرتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ہدایت لیتے ہیں، کچھ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور وہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں فسق ہے، فاسق ہے، قانون توڑنے والے ہیں. اب ان کی علامت بتائی جا رہی ہے آگے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. من بعد میثاقہا، حالانکہ وہ مضبوط کر چکے ہوں اسے، پکا عہد تھا. وہ یقطعون، اور وہ قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں. ما امر اللہ بھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا، ان یوصل، کہ وہ جوڑے رکھیں، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین پر. اولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے، بہت زور کے ساتھ ہے، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے. کیف تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. والذی خلق لکم، وہی تو ہے اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما، جو کچھ بھی ہے، فی الارض جميعا، زمین میں ہے جو کچھ بھی. ثم استوى، پھر قصد کیا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسوہن، پس وہ اس نے بنا دیا، ٹھیک کر دیا، 7 سماوات، 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ ہر چیز کو، بے شک ہے نہیں ویسے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے کہا ملائکہ سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ہم نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے اس میں اور وہ خون بہائے ان کی زمین میں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح تو کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. قَالَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قَالَ إِنِّي، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ إِنِّي، بے شک میں، عَالِمُ، خوب جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے. تو یہ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ موضوع ادھورا، مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم موضوع لے کے چلیں، 5 آیتوں کا انتخاب کرتے ہیں. تفسیر کی بہت ساری اور کلاسز ہیں، اور الحمدللہ ایک ارادہ بھی آگے، ایک تفسیری مختصر جسے کہتے ہیں رواں ترجمہ، وہ کلاس ہم کریں گے. اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ رکو پڑھتے چلے جائیں گے، جہاں پہ موضوع پورا ہو رہا ہو ویسے کریں گے. یہ ترتیب کا ارادہ. فی الحال ہماری کلاس 5 آیات پر ہے، بات ادھوری ہو گئی، اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. اب آتے ہیں اردو سے قریب تر کہ ہم کہتے ہیں ترجمہ ہے، تو اردو میں کون سے الفاظ ہیں؟ یہ سارے الفاظ ہیں. لا تعداد ہم کہتے ہیں. اچھا، حیا، شرم و حیا، جیسے میں نے بتایا کہ حیات زندگی کے لیے بھی اور حیات کے لیے بھی، شرم کے لیے بھی، دونوں مثالیں آج موجود تھی. یضربا، آگے آئے گا حیا کا بھی لفظ. یضربا ضرب المثال ہم کہتے ہیں. فوق، فوقیت، ما فوق، علم جانتے ہیں، کفر جانتے ہیں، قول جانتے ہیں. ارادہ، جیسے کہ ارادہ اردو میں کہتے ہیں، مراد بھی ہے، مرید بھی ہے، یہ سب اسی لفظ سے ہیں. حاذا، لہذا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں حاذا القیاس، حاذا من فضل ربی، ہم یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. دلو، ضلالت سے نکلا ہے، جانتے ہیں ہم.
فاسق فسق و فجور. نقض جیسے میں نے کہا نقض عہد کہ اردو میں بھی استعمال ہے، نقیض عہد کہتے ہیں، عہد نامہ، عہد و پیمان. میثاق میثاق مدینہ ہم سنتے ہیں. سقہ راوی کہتے ہیں. وثوق جن سے بات کنفرم ہوتی ہے، وثوق. یقطعون قطع میں کہتے ہیں، قطع تعلقی، قطع نظر، قطع کلامی، قطع رحمی. یوصل وصول، واصل، موصول، ایصال ثواب. کیفا بہر کیف، کیفیت. یفسدون فساد. اموات موت. اب یہاں دیکھیں احیا حیات کے لیے آ گیا، پھر میت موت کے لیے آ گیا. ترجعون رجوع، طلاق، طلاق رجعی، رجعت پسندی. الا یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. عرض کے معنی بھی ہم جانتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. جمیع جمع. سوا مساوی، مساوات ہم استعمال کرتے ہیں. سما عرض، عرض السما، کتاب السمامیہ. علیم یہ سب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جانتے ہیں اسپیڈ میں چلتے ہوئے. فی بھی استعمال ہے. صفاق قاتل جیسے میں نے کہا خون بہانے کو کہتے ہیں صفاق ترین. سبح کہتے ہیں تسبیح کے لیے، نصب تسبیح کے لیے کہتے ہیں. حمد، حمد و ثنا شکر و تعریف کے لیے. تقدیس جیسے میں نے کہا مقدس کے لیے، تقدیس، مقدس، تقدیس. لا تعداد، علم. بہرحال یہ سارے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سبق کا بھی اختتام ہوا. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور استقامت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. آخر میں پھر میں ایک بار گزارش کروں گا، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار مفید ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اسے ریگولر ہونا چاہیے، تو میری گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں تک بھی پہنچے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.